अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची होलनाक कहानी है। इससे पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप आने वाली तमाम चैनल अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। 17 दिसंबर की तारीख मेरे लोहे जहन पर नक्श होकर रह गई है। ये मेरी तारीख़ पैदाइश है, ना तो शादी की सालगिरह का दिन। बरसों पहले जब मैं एक खलंडरा सा लड़का था कि इस तारीख को एक अजीब वाक़या रोनमा हुआ था और फिर ये तारीख़ वक्फ़े वक्फ़े से मेरी और मेरे अजीज़ों की ज़िंदगी पर तल्ख़ वाक़यात की संगे मील नस्ब करती चली गई। ये 21 साल पहले की बात है। तब हम लोग जेहलम के एक गांव में रहते थे। एक रोज़ मैं अपनी फूफी के घर में बैठा था कि मेरी 10 साला फूफी ज़ात कुदसिया बाहर से आई और सहन में बनी छत वाली सीढ़ियों की तरफ देखकर ना सिर्फ ठटकी बल्कि जिन, वो देखो जिन के अल्फाज कहकर बुरी तरह खौफजदा हो गई। उस वक्त फूफी, मैं और मेरे दोनों फूफीज़ाद सहन में बैठे हुए थे। हम सब ने सीढ़ियों की तरफ देखा मगर सीढ़ियों पर कोई जिन तो क्या, चिड़िया का बच्चा तक नहीं था। फूफी ने कुदसिया से पूछा, बेटी कहाँ है जिन? वहाँ तो कुछ भी नहीं है, तुम ऐसे ही डर रही हो। है अम्मा, वो देखो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर खड़ा मुझे घूर रहा है। अच्छा तो कैसा है वो जिन? मैंने मज़ाहिया अंदाज में पूछा। मुझ जैसा खूबसूरत या तुम्हारे भाई की तरह बदशक्ल? भैया काला स्याह और मोटा है। कुदसिया इसी तरह सीढ़ियों पर निगाह जमाए बोली। उसके 2 दांत बाहर को निकले हुए हैं, जिनसे देखो खून टपक रहा है। अरे अम्मा, जब खून के कतरे सीढ़ी पर गिरते हैं तो वो फूल बन जाते हैं। देखो कितने सुर्ख सुर्ख फूल पड़े हैं उसके कदमों में। अरे तू पागल तो नहीं हो गई? फूफी ने उसे डांटा। वहाँ कुछ भी नहीं है। है अम्मा, जिन है। देखो ना अम्मा, वो मुझसे कह रहा है कि मैं तुझे नहीं बख्शूंगा, तुझे मैं सख्त सजा दूंगा। ये सुनकर तो कुदसिया का बड़ा भाई उठा और सीढ़ियाँ चढ़कर छत के पर्दे से झांकते हुए बोला, अब बताओ कहाँ है वो जिन? वो सीढ़ियों से देखो भैया नीचे उतर रहा है, देखो मेरी तरफ आ रहा है। ये कहकर तो वो फुप्पी से लिपट गई। चंद ही लम्हों बाद वो फुप्पी को छोड़कर बचाओ बचाओ मुझे बचाओ चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ने लगी। हम सब परेशान हो गए। फुप्पी ने लपक कर उसे अपनी बाहों में भर लिया मगर देखते ही देखते वो बेहोश होकर इस तरह अकड़ गई जैसे पत्थर की बनी हुई हो। घर में रोना पिटना मच गया। फूफी ने मुझे मस्जिद की तरफ दौड़ाया कि जाओ पेश इमाम साहब को बुला लाओ। वो आए और उन्होंने कुछ पढ़कर कुदसिया पर फूंका। वो होश में तो आ गई लेकिन मर्दाना आवाज़ में चीखने लगी, मुल्ला जी को निकालो, फ़ौरन निकालो इसे, वरना अच्छा नहीं होगा। मुल्ला जी ने कहा, तू है कौन? कुदसिया ने मर्दाना आवाज़ में जवाब दिया, नहीं बताता, चला जा यहाँ से, वरना तेरा मैं बुरा हशर करूँगा। मुल्ला जी भी तैश में आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर कुदसिया के बाल पकड़ लिए और बोले, तू जाता है या नहीं? मुल्ला जी का इतना कहना था कि कुदसिया उन पर टूट पड़ी। मैं, फूफी और फूफी के दोनों बेटे उसे पकड़ते मगर उसमें ना जाने इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि हमारी गिरफ्त से छूटकर मुल्ला जी को मारने लगती। साथ ही ये भी कहती जाती, चला जा वरना मैं तेरी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। आखिर मुल्ला जी ये कहकर चल दिए कि ये जिन मेरे बस का नहीं है, किसी आमिल को ले आएं। कुदसिया बोली, कोई आमिल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो भी आएगा मैं तो उसका खाना खराब कर दूंगा। मुल्ला जी के जाने के बाद कुदसिया कुछ देर हाँपती रही, फिर बेसुध सी हो गई मगर अब पहले की तरह उसके हाथ पांव नहीं ऐंठते थे। उन दिनों मेरे फूफा लाहौर एयरपोर्ट पर काम करते थे। फूफी ने अपने बड़े बेटे को फ़ौरन लाहौर भेज दिया कि वो अपने अब्बू को बुला कर लाए। शाम तक सारे गांव में ये खबर फैल गई कि कुदसिया से जिन चिमट गया है। लोग तरह तरह के किस्से सुनाने लगे कि फ़लाँ औरत को भी जिन चिमट गया था, आखिर वो बेचारी मर गई। फ़लाँ लड़की पर भी आसेब का साया था। बड़े बड़े आमिल बुलाए मगर कोई भी उसे आसेब से निजात ना दिला सका। आखिर बरी इमाम के एक कलंदर ने उस आसेब को भगाया, वरना वो उस लड़की की जान लेकर ही रहता। गोया जितने मुंह उतनी बातें। हम सब ये बातें सुन सुन कर दहल गए। रात को भी कुदसिया कई बार चीखकर उठ बैठी। अब उसने नया इंकशाफ किया कि वो जिन अपनी बीवी और 2 बच्चों को भी लेके आया है।
سب کے کان بڑے بڑے اور ناک طوطے کی چونچ جیسی ہے۔ جن اپنی بیوی اور بچوں سے کہہ رہا ہے یہ ہے وہ لڑکی، سب مل کر مارنا اسے۔ میری امی اور پھوپھی رات بھر تلاوت کرتی رہیں۔ قدسیہ وقفے وقفے سے سوتی جاگتی رہی۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی وہ اٹھ بیٹھی اور بولی ابو جی آ رہے ہیں۔ جن کہتا ہے کہ اگر انہوں نے کسی عامل کو بلایا تو میں ان کی ٹانگ توڑ دوں گا۔ دوپہر سے پہلے پھوپھا اور شہزاد پہنچ گئے۔ پھوپھا نے قدسیہ کی حالت دیکھی تو بولے جن چاہے میرے ساتھ جو بھی سلوک کرے، میں اپنی بیٹی کو اس جن سے جان چھڑوا کر ہی رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ الٹے قدموں گاؤں سے روانہ ہو گئے۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا قدسیہ کا چہرہ زرد ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی وہ چیختی کہ جن اور اس کے بیوی بچے اسے مار رہے ہیں، کبھی وہ مردانہ آواز میں حکم دیتی سب کمرے سے نکل جاؤ اور تلاوت پڑھنا بند کر دو، مگر جب ہم لوگ کمرے سے نہ نکلتے تو اٹھ کر توڑ پھوڑ شروع کر دیتی اور اس پر قابو پانا مشکل ہو جاتا۔ آدھی رات کو قدسیہ سوتے سے اٹھ بیٹھی اور اس نے کہکہے لگانا شروع کر دیے۔ پھر مردانہ آواز میں بولی وہ آ رہا ہے، اپنے ساتھ جسے لا رہا ہے وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، میں ایسا سبق اسے سکھاؤں گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ صبح پھوپھا آئے تو ان کے ساتھ ایک عامل بھی تھا۔ یہ عامل بھی قدسیہ کے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق کسی جن سے کم نہیں تھا۔ اس کے گلے میں بڑے بڑے منکے تھے اور بغل میں ایک جھولا سا ڈالا ہوا تھا، کشکول وغیرہ ہاتھ میں تھا اور موٹا سا ڈنڈا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے نعرہ لگایا کہاں ہے وہ لڑکی جس پر جن سوار ہے؟ پھوپھا نے قدسیہ کی طرف اشارہ کیا جو عامل کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ عامل نے پھوپھا سے کہا تم کہتے تھے کہ لڑکی کی حالت خراب ہے، دیکھو میرے آتے ہی کیسے ٹھیک ہو گئی۔ ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے، اب تو یہ بھلی چنگی ہے، مگر وگر کچھ نہیں، میں دم کیے ہوئے کچے سوت کی ڈوری دیتا ہوں، اسے لڑکی کے بازو پر باندھ دو۔ یہ ڈوری اس جن کے لیے تو کیا اس کے بڑوں کے لیے بھی زنجیر ثابت ہوگی۔ یہ لو ڈوری۔ اس نے اپنے جھولے سے ڈوری نکال کر پھوپھا کی طرف بڑھائی۔ ٹھہرو، اس وقت قدسیہ نے مردانہ آواز میں کہا تو خود کیوں نہیں باندھتا ڈوری؟ ہاں میں ہی باندھتا ہوں، عامل بولا، کیا میں ڈرتا ہوں تجھ سے؟ تو قریب آنا، قدسیہ نے کہا، دیکھوں تو کتنے پانی میں ہے تو، ایسا لگتا ہے کہ چوکی والے شاہ جی کے کسی مرید سے تیرا پالا نہیں پڑا اب تک۔ عامل غرایا، میرے ڈنڈے کی ایک ہی ضرب سے تیرے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے عامل ڈنڈا لیے قدسیہ کی طرف بڑھا تو ہم سب دہل کر رہ گئے۔ پھوپھا عامل کو روکنا چاہتے تھے مگر عامل نے ایک ہاتھ سے انہیں دھکا دیا تو وہ دیوار سے جا ٹکرائے۔ عامل نے قدسیہ کو مارنے کے لیے ڈنڈا تولا ہی تھا کہ قدسیہ نے ایک ہاتھ سے اس کا ڈنڈا چھین کر اتنے زور سے اسے لات رسید کی کہ عامل پیٹھ کے بھل جا گرا۔ قدسیہ اچھل کر اس کے سر پر پہنچ گئی اور اسے ٹھوکریں مارتے ہوئے بولی تو میرے 14 طبق کیا روشن کرے گا؟ میں تیرا حلیہ ہی بگاڑ دوں گا۔ ہم سب قدسیہ کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ ہمیں دھکا دے دے کر ہٹاتی اور عامل کو مارنے لگتی۔ وہ تو شکر ہے کہ پھوپھا اور پھوپھا کے بیٹے نے ڈنڈا پکڑ لیا تھا، ورنہ شاید اس کے اندر جو جن تھا وہ تو عامل کا سر ہی توڑ دیتا۔ عامل کچھ دیر پٹنے کے بعد بولا اچھا چھوڑ دے تو مجھے، میں جاتا ہوں، تو مجھے بس جانے دے۔ قدسیہ نے اس کی پٹائی بند کر دی اور بولی خبردار اب کبھی ادھر کا رخ نہ کرنا ورنہ تیری میں گردن توڑ دوں گا۔ عامل اٹھ کر ایسے بھاگا جیسے کوئی درندہ اسے پھاڑ کھانے کے لیے اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ ہم سب نے قدسیہ کو پکڑ کر چارپائی پر بٹھا دیا تو پھوپھا عاجزی سے بولے تمہیں خدا کا واسطہ ہے، تم جو کوئی بھی ہو اتنا تو بتا دو کہ میری بچی کو کس قصور کی سزا دے رہے ہو۔ قدسیہ پھوپھا کو گھورتے ہوئے بولی قصور پوچھتے ہو اس کا؟ اس نے میرے معصوم بچے کو روند ڈالا، جب تک وہ زندہ ہے میں اسے اسی طرح سزا دیتا رہوں گا، اور اگر میرا بچہ مر گیا تو میں اسے بھی مار ڈالوں گا۔ ارے تمہارا بچہ اس معصوم کو کب نظر آیا ہوگا؟ اس میں میری بیٹی کا کیا قصور؟ میں کچھ نہیں جانتا، میرا بچہ تڑپے گا تو میں اسے بھی تڑپاؤں گا، وہ مرا تو یہ بھی زندہ نہیں رہے گی، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے، اس لیے اب کسی عامل وغیرہ کو نہ لانا۔ یہ بتا کر قدسیہ ہامتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ اس انکشاف کے بعد کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ قدسیہ کا معاملہ خدا پر چھوڑ دیا جائے، یہ جن تو اس کو نہیں چھوڑے گا، یہ بہت ضدی ہے۔ مگر جب جن اس کی بیوی اور بچے قدسیہ کو مارتے تو اسے تڑپتا دیکھ کر ہم سب بھی تڑپ اٹھتے۔ وقت گزرتا رہا، اس دوران میں ابو اور پھوپھا کئی عالموں کو لے کر آئے مگر وہ ظالم جن اپنی ضد پر اڑا رہا، بلکہ جب کبھی کوئی عامل آتا وہ قدسیہ کی سزا میں اضافہ کر دیتا، اس کی پیٹھ اور چہرے پر نیل پڑ جاتے، اس کی بازوؤں اور ٹانگوں پر بڑے بڑے کٹ لگ جاتے، کبھی اسے اپنے سینے پر اتنا وزنی پتھر رکھا ہوا محسوس ہوتا کہ اس کی سانس رکنے لگتی۔
قدسیہ چیختی چلاتی اور فریاد کرتی کہ اسے یوں پیٹا جا رہا ہے جیسے اوکھلی میں دھان کو کوٹا جاتا ہے۔ اس کے ہاتھوں پیروں کی انگلیاں پتھر کی طرح سخت اور ٹیڑھی میڑھی ہو جاتی، جسم پر نیل پڑ جاتے، کبھی ناک اور کبھی منہ سے خون رسنے لگتا۔ ہم سے اس کی یہ حالت نہ دیکھی جاتی تھی۔ وہ روز بروز کمزور اور زرد پڑتی جا رہی تھی، یوں لگتا تھا کہ جیسے قطرہ قطرہ کر کے اس کا خون نچوڑا جا رہا ہو۔ پھوپھا کسی عامل کو بلاتے یا کوئی تعویذ لاتے تو جن مزید چراغپا ہو جاتا۔ قدسیہ کی حالت مزید خراب سے خراب ہوتی جاتی، لہٰذا پھوپھا نے تعویذ اور عامل لانے کا سلسلہ بند کر دیا۔ لیکن یہ صورتحال ایسی تھی جیسے قدسیہ قدم قدم موت کی طرف بڑھ رہی ہو۔ آخر ایک روز پھوپھا نے یہ اعلان کر دیا کہ ایک عامل کی بڑی تعریف سنی ہے، اسے لاتا ہوں، اگر وہ بھی قدسیہ کو اس جن سے نجات نہ دلا سکا تو پھر ہم یہ معاملہ خدا پر چھوڑ دیں گے۔ پھوپھا نہ جانے کس عامل کو لینے گئے تھے کہ قدسیہ بیٹھے بیٹھے عالم جلال میں آ گئی اور مردانہ آواز میں بولی، میں انہیں یہاں تک نہیں آنے دوں گا، راستے میں ہی ان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، راستے میں پھوپھا کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھوپھا کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ عامل صاحب کو معمولی چوٹیں آئیں، انہوں نے پھوپھا سے کہا، مصلحت خداوندی یہی تھی، تم اپنے گھر والوں کو لاہور بلا لینا۔ ایکسیڈنٹ کے بعد پھوپھا کو سیدھا لاہور لے جایا گیا۔ ایکسیڈنٹ کی اطلاع ملنے سے پہلے ہی قدسیہ نے بتا دیا، عامل کو لانے والا لاہور کے ہسپتال پہنچ گیا ہے۔ یہ بات سن کر ہم سب پریشان ہو گئے۔ شام کو اس بات کی تصدیق ہو گئی تو دوسرے دن میں بھی پھوپھی کے گھر والوں کے ساتھ لاہور روانہ ہو گیا۔ قدسیہ ہمارے ہمراہ تھی۔ جب ہم لاہور پہنچے تو اچانک پھوپھی نے کہا، پہلے داتا دربار چلو، وہاں حاضری دے کر اور دعا مانگ کر ہسپتال جائیں گے۔ یہ سن کر قدسیہ تو بے چین ہو گئی، بولی، میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ پھوپھی نے کہا، تم داتا کی نگری میں ہو، قدسیہ کو ان کے دربار میں حاضری کی اجازت نہ دی تو تم اپنا حشر سوچ لو۔ قدسیہ نے کچھ نہ کہا، بس بے بسی سے ہم سب کو دیکھتی رہ گئی۔ ہم سب داتا دربار پہنچے تو ہم نے پھوپھی کے ساتھ مل کر بہت مشکل سے قدسیہ کو داتا دربار کے اندر کیا، اور وہاں پھوپھو نے رو رو کر دعا مانگی، التجا کرتی رہیں کہ کسی طریقے سے یہ جن قدسیہ کو چھوڑ دے۔ پھوپھو اس قدر قدسیہ کو لے کر پریشان تھی کہ وہاں پر جن سے خود مخاطب ہونے لگیں کہ دیکھو، تم داتا کی نگری میں ہو، تمہیں تمہارے پروردگار کا واسطہ، تم اس پاک جگہ پر ہو جہاں دن رات عبادت ہوتی ہے، تم ایک ماں کی تڑپ کو دیکھو اور میری بچی کو تم چھوڑ دو۔ یہ معصوم بچی تھی، انجان تھی، اسے اس کی غلطی کی اس قدر سزا مت دو۔ ہم سب نے دیکھا کہ اچانک قدسیہ تھر تھر کانپنے لگی۔ داتا صاحب کے مزار اقدس سے باہر نکلے تو قدسیہ نے حسب معمول مردانہ آواز میں کہا، میں جا تو رہا ہوں، مگر جاتے جاتے اسے ایک نشانی ضرور دے کر جاؤں گا۔ یہ جب بھی اپنا ہاتھ دیکھے گی یا کسی کو دکھائے گی تو اس کی ایک ٹوٹی ہوئی انگلی اسے اور سب کو میری یاد دلاتی رہے گی۔ یہ کہہ کر قدسیہ نے آنکھیں موند لیں، گاڑی میں بیٹھی اور اطمینان سے سو گئی۔ جب ہم سب ہسپتال پہنچے، گاڑی سے اترنے لگے تو ہم نے قدسیہ کو جگایا۔ پھوپھی نے اس سے کہا، ذرا اپنا ہاتھ تو دکھاؤ قدسیہ۔ قدسیہ نے اپنا ہاتھ پھوپھی کے سامنے کر دیا تو اس کے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی بالکل مڑ گئی تھی، جیسے وہ جڑ سے ہی ٹوٹ گئی ہو۔ ہم سب نے اسی میں ہی عافیت جانی کہ انگلی کی خیر ہے، جان بچ گئی۔ پھوپھو تو بس رو رو کر اللہ کا شکر ادا کرتی تھیں کہ کسی طریقے سے قدسیہ کی جان اس جن، اس کی بیوی اور بچوں سے چھوٹ گئی جو اسے ہر وقت مار مار کے اذیت دیتے تھے۔ پھر پھوپھا بھی شفا یاب ہو کر گھر آ گئے۔ اس دن کے بعد پھر وہ جن کبھی بھی قدسیہ پر حاضر نہیں ہوا۔ اب تو قدسیہ شادی شدہ ہے، بلکہ ایک بچے کی ماں بھی بن چکی ہے۔ اس جن نے پھر کبھی قدسیہ کو ظلم کا نشانہ نہیں بنایا، البتہ اس کے دائیں ہاتھ کی انگلی کبھی ٹھیک نہیں ہو سکی۔